आदाब नाजरीन, अदबनामा का नया एपिसोड लेकर के आपका मेज़बान रहमत कलीम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे इस ख़ास एपिसोड की मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जो अहद हासिर में उर्दू शायरी में ख़वातीन की तरफ से नुमाइंदगी और नुमाइंदगी की आबरू बचाए रखने के लिए जुहद मुसलसल कर रही हैं, जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए उर्दू मुशायरों के तई अवामी दिलचस्पी में इजाफ़ा किया है। उर्दू शायरी में अहद हासिर की सबसे मायानाज शायरा जिनके तारुफ में मुझे एक शेर याद आ रहा है कि जुगनू जले बुझे मेरी पलकों पे सुबह तक, जुगनू जले बुझे मेरी पलकों पे सुबह तक, जब भी तेरा ख्याल सर शाम आ गया, कुछ दोस्तों ने पूछा बताओ गज़ल है क्या, बेसाख्ता लबों पे तेरा नाम आ गया। यकीनन ये नाम किसी और का नहीं बल्कि मोहतरमा शबीना अदीब का है, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में उर्दू मुशायरों की ख़वातीन की जानिब से नुमाइंदगी करने वाली मोहतरमा शबीना अदीब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस ख़ास एपिसोड में चार चांद लगाने के लिए अपना वक्त निकाला है। आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहला और अहम सवाल मोहतरमा शबीना अदीब ये है कि उर्दू ज़बान व अदब की मौजूदा सूरत हाल से आप किस हद तक मुतमईन हैं? आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। रहमत कलीम साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी। और जहाँ तक आपने ये सवाल किया है कि उर्दू ज़बान व अदब में मौजूदा सूरत हाल तो बहुत ही तशवीशनाक है। दरअसल नई नस्ल में पढ़ने लिखने वालों की तादाद कुछ कम है और शायद यही वजह है कि आज ये तस्वीर हमारे सामने नजर आती है जी। लेकिन मेरी अपनी सोच ये है कि अगर इस खूबसूरत जबान को रोजी रोटी से जोड़ दिया जाता जी तो शायद आज ये सूरत हाल नहीं होती जी। और शायद इसमें आप भी इत्तेफाक रखते होंगे कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, क्योंकि आज हम तरक्की याफ्ता दौर में सफर कर रहे हैं। आज की जो मसरूफ तरीन जिंदगी है जी, ये इतनी ज्यादा भाग दौड़ की जो जिंदगी है इंसान की, इसमें हर इंसान एक उसकी नई तलाश जारी रहती है, एक नई तलाश में रहता है और वो ये चाहता है कि हम इस तरह से आगे बढ़ें जहां हम लोगों की मदद कर सकें और लोगों की मदद मिल सके जी। बहरहाल उर्दू जबान माशरे के लिए तरक्की के रास्ते हमवार करने का एक जरिया है, लेकिन एक इतनी खूबसूरत जबान जो हमें तहजीब सिखाती है, हमें सलीका सिखाती है, हमें अदब सिखाती है। तो मैं चाहती हूँ कि इस जबान को, इस अजीम जबान को रोजी रोटी से जोड़ दिया जाए तो इसमें और चार चांद लग जाए। मोहतरमा शबीना अदीब, आपकी अब तक की ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा उर्दू शायरी है। मैं ये जानना चाह रहा कि उर्दू शायरी की मौजूदा सूरत हाल पर आपकी क्या राय है? जी, आपकी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा उर्दू शायरी पर मुश्तमिल है। मैं ये जानना चाह रहा कि उर्दू शायरी की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मौजूदा सूरत हाल तो ये है कि आज हमारी जो नई नस्ल है जी, मिसाल के तौर पे जो कुछ नए शोरा हैं, जो कुछ नई शायरात हैं, उन्होंने पढ़ना लिखना कम कर दिया है जी और शायद यही वजह है कि हमारी शायरी का जो मेयार है जी वो कभी कभी उससे हमें नुकसान पहुंच रहा है जी। अगर हम पढ़ना लिखना शुरू कर दें तो शायद हम अपने वही पुराने दौर में वापस आ सकते हैं जी। लेकिन हमें मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि आज भी आप देखिए मेयारी शायरी और अच्छी शायरी की कदर होती है। आज भी अच्छी शायरी और मेयारी शायरी के कदरदान हैं जी। यही वजह है, आप देखिए कि हम दुनिया के तमाम वो मुल्क
مطلب یہ اس زبان کی خوبی ہی تو ہے کہ بہت سارے وہ ملک جہاں کی زبان اردو نہیں ہے جی لیکن وہاں اردو مشاعرے ہو رہے ہیں، اردو نشستیں ہو رہی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے زبان کی. اور اس زبان کے پڑھنے والوں کی جہاں جہاں بھی ادب اور ساہتیہ ہے وہاں اس طرح کی محفلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور اچھی شاعری سے، معیاری شاعری سے لوگ جڑ رہے ہیں. جی تو ہمیں قطعی مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اردو مشاعروں کا مستقبل روشن تھا اور روشن رہے گا انشاءاللہ تعالی. معیاری شاعری کے قدردان ابھی بھی ہے. معیاری شاعر کتنے ہیں آپ اچھی طرح سے واقف ہیں. مشاعروں کا بڑھتا رجحان اور معیار سے سمجھوتا، کیا اردو مشاعروں کا مستقبل سچ میں روشن ہے جس انداز سے آپ بتا رہے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج آپ دیکھیے کہ یہ الگ بات ہے کہ ہو سکتا ہے تعداد پڑھنے لکھنے والوں کی کم ہو لیکن اردو شاعری سے لوگ جڑ رہے ہیں جی اور اچھی شاعری کو لوگ پسند کر رہے ہیں اور ہمیشہ سے اچھی شاعری کے قدردان موجود رہے ہیں اور اچھی شاعری کی قدر ہمیشہ سے رہی اور رہے گی. تو اس کا مستقبل کیسے کوئی ختم کر سکتا ہے؟ محبتوں کی زبان کا اردو کا مستقبل کیسے کوئی ختم کر سکتا ہے؟ اس کا مستقبل روشن تھا، رہے گا. معیار سے سودا تو ہو سکتا ہے نا محترمہ شبینہ ادیب، جو ہو رہا ہے شاید؟ دیکھیے دور ہوتا ہے، انسان دور نہ جانے کتنے آتے جاتے رہتے ہیں، اسی طرح سے اس کی تصویریں بدلتی رہتی ہیں. جی میں نے یہ کہا نا آپ سے کہ پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد تھوڑی کم ہو رہی ہے اس وقت. ہمارے کچھ نئے شاعر ہوں یا نئی شاعرات، میں ان سے ذاتی طور پہ یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ ادب کو پڑھنا شروع کر دیں، اگر وہ نشستوں میں جانا شروع کر دیں، اگر وہ ادب کی محفلوں میں جانا شروع کر دیں جی تو میں سمجھتی ہوں کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا معیار کہیں نہ کہیں آپ کو گرتا ہوا نظر آ رہا ہے جی تو وہ شاید تصویر تھوڑی سی بدل سکتی ہے. پھر سوال یہ ہے کہ آپ آج کل جو صورتحال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردو مشاعروں پر مادیت کا بول بالا ہے، آپ کس طرح سے اس کو دیکھتی ہیں؟ دیکھیں مادیت کا بول بالا پہلے بھی تھا اور مادیت کا بول بالا رہنا بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے جی کہ شاعر اپنے سماج میں ہو یا اپنے شہر میں ہو یا اپنے محلے میں ہو یا اپنے ملک میں، جی وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو محسوس کرتا ہے، اس کو اپنے لفظوں میں پرونے کی کوشش کرتا ہے. شاعر سماج کا آئینہ ہوتا ہے. جی اور اگر مادیت ختم ہو جائے گی تو ایک عام لوگ جب پوری بات کو اتنی بے باکی سے نہیں کہہ پاتے ہیں اور شاعر بہت سلیقے سے اس بات کو کہنے کی کوشش کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے. جی لیکن مادیت میں کہیں سے پھوہڑ پن نہیں آنا چاہیے. مادیت کو ہم سلیقے سے کہہ سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ، اور اس سوال کا آپ بہتر طریقے سے جواب دے پائیں گی، میرا سوال یہ ہے کہ اردو شاعری میں نسوانی آواز دھیمی پڑتی جا رہی ہے. آپ اس سچائی سے بخوبی واقف ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا آپ اس کی وجہ کیا مانتے ہیں؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، نسوانی آواز دھیمی اسی لیے پڑتی جا رہی ہے کہ ہماری کچھ شاعرات جنہوں نے پڑھنا لکھنا کچھ کم کر دیا ہے، جی اگر وہ ادب کو پڑھنے لگیں، ادبی نشستوں میں شریک ہونے لگیں تو ان کی شاعری میں بھی وہی پختگی آئے گی جی اور ان کو لوگ اسی طرح سے پسند کریں گے. جی کہیں کہیں جب ہمیں اس طرح کی صورت نظر آتی ہے، جی اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم سے آپ اس طرح کا سوال کر رہے ہیں، تو جب ہم ان محفلوں میں شریک ہوں گے جی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں بھرپور اس طرح کی پختگی پیدا ہوگی. اہل اردو کے مابین ایک بات عام ہوتی جا رہی ہے کہ ان دنوں اسٹیج پر ایسی شاعرات پہنچتی ہیں جو اردو غزل ہندی یا رومن میں لکھ کر لاتی ہیں اور شعر کہنے سے زیادہ میک اپ پر محنت کیا جاتا ہے. کیا آپ بھی اس طرح کی چیزوں کو مانتی ہیں؟ چونکہ آپ اسٹیج کے بہت قریب رہتی ہیں، آپ ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں.
نہیں میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی نظر صرف انہی لوگوں پر کیوں پہنچتی ہے؟ اردو شاعری میں شاعرات وہ بھی ہیں جو بھرپور اردو لکھتی ہیں، بھرپور شاعری کرتی ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں، ایجوکیٹڈ بھی ہیں. جی جی ہاں کچھ ایسی ہیں. تو آپ لوگ ایسے لوگوں کو ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ ہم کوشش یہ کریں نا کہ ہم ان میں ہی اتنا نکھار لائیں اور ان کو یہ نصیحت دیں اور ان سے یہ باتیں کہیں جی کہ خدا کے لیے جتنا وقت آپ نے اور چیزوں میں ضائع کر دیا اتنا وقت اگر آپ اپنے پڑھنے لکھنے میں لگا دیتی جی تو شاید آج آپ نہ جانے کہاں سے کہاں ہوتی ہے. لیکن بھرپور صلاحیتیں ہیں شاعرات کے اندر، ایسی بات نہیں ہے. نہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ معیاری شاعری کرنے والی شاعرات کی کمی اب محسوس ضرور کی جا رہی ہے، لیکن کرنے والی ہیں شاعرات. لیکن جو تعداد ہم دیکھ رہے ہیں عام طور سے جو آج کل کے مشاعرے ہو رہے ہیں، اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے. دیکھیے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے کچھ کنوینرز کو بھی اس بات کو سوچنا پڑے گا اور غور کرنا پڑے گا جی کہ ہم جب مشاعرہ کریں تو ہم اس چیز پر بھی غور کریں، اور جب تک ہمارے کنوینرز حضرات یہ چیز نہیں سوچیں گے جی تو شاید کہیں کہیں جو کچھ کمیاں نظر آتی ہیں جی وہ شاید نہیں آئیں گی. لیکن جہاں تک آپ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ کچھ شاعرات جو ہے وہ میک اپ پہ زیادہ توجہ دے رہی ہیں، تو آپ ان پہ توجہ دینا ختم کر دیجئے نا. آپ جو شاعرہ لکھ رہی ہیں، جو پڑھ رہی ہیں، جو اچھے شعر سنا رہی ہیں، جو معیاری شاعری کر رہی ہیں، آپ لوگوں کی توجہ اس پہ زیادہ ہونی چاہیے. اب جب آپ لوگوں کی توجہ اس پہ زیادہ ہوگی تو آپ اچھی شاعری بھی سن سکیں گے، آپ معیاری شاعری بھی سن سکیں گے. تو گویا یہ آپ یہ مان رہی ہیں کہ ایسے لوگوں کو فروغ دینے میں، ایسے لوگوں کو بڑھاوا دینے میں یہ سامعین کا ہاتھ زیادہ ہے. ہاں دیکھیے میں نے بتایا کہ کچھ حد تک ہے بھی، اور جب کچھ دور بدلتا ہے تو بہت ساری چیزیں بدل جایا کرتی ہیں. لیکن ہماری توجہ کس پر ہونی چاہیے، ہمیں کس پر کوشش کرنی چاہیے، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. محترمہ شبینہ ادیب، آپ یہ کہہ کر نکل تو نہیں سکتی کہ سامعین اپنی پسند بدل دے. آپ چونکہ آپ قیادت کرتی ہیں، اردو مشاعروں میں خواتین کی طرف سے نمائندگی کر رہی ہوتی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند ہی چہرے ایسے ہیں جو چاہے وہ مرد میں سے ہوں یا خواتین میں سے ہوں، وہی نمائندگی کر رہی ہیں ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر. چونکہ ان کی شاعری معیاری ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور معیاری شاعری ہوگی وہ لوگ نمائندگی کریں گے. لیکن آپ بھی تو کچھ کریں گے نا. آپ اپنے طور پہ ایسے لوگوں کو سمجھانے بجھانے یا انہیں اسٹیج سے الگ رکھنے کی کوشش تو کرنی ہوگی آپ لوگوں کو بھی. دیکھیے ہم لوگ جس حد تک کوشش کرنا ہے وہ ہم لوگ کرتے ہیں کوشش. جی ہم جب کنوینر کوئی فون کرتا ہے ہمیں تو ہم باقاعدہ ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ بھائی کون ہے آپ کے مشاعرے میں. جی لیکن میں نے وہی کہا کہ دیکھیے ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں. کل جب ہمارے مشاعرے ہوا کرتے تھے جی تو ہمارے مشاعرے کے کنوینر بھی شاعر حضرات ہوا کرتے تھے. ہمارے جی تمام شعراء ہی ہوتے تھے، اور وہ شعراء اس چیز کا خیال رکھتے تھے کہ ہمیں اپنے مشاعرے میں کن شاعروں کو، کن شاعرات کو بلانا ہے، جی کہ شاعرہ کو ان کو مدعو کرنا ہے. تو لیکن آج ایسا نہیں ہے. آج مشاعرے کا کنوینر کوئی بھی ہے اس کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں اپنے اس مشاعرے میں کس شاعر کو مدعو کرنا چاہیے یا کس شاعرہ کو نہیں مدعو کرنا چاہیے، کس شاعرہ کو مدعو کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جب تک وہ کنوینر حضرات کوشش نہیں کریں گے، جی ہم جب کبھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو یہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمیں ان سے کوئی جیلسی ہے یا ہم ان پر کوئی تنقید کر رہے ہیں. جی تو ہم کچھ ان سے کہنا بھی نہیں چاہتے، نہ ہم کوئی ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچھ کہنے والے. لیکن یہ چیز تو ہمارے کنوینرز کو بھی سوچنی پڑے گی. جی بالکل، کنوینر کو بھی سوچنا چاہیے، سامعین کو بھی سوچنا چاہیے، اور آپ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. خیر، اگلا کوشچن لیتے ہیں محترمہ شبینہ ادیب. چونکہ آپ کی طرف سے یہ پیغام جانا چاہیے نئے شاعرات کو کہ ان کو کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا مشورہ نئے شاعرات کو کیا کچھ ہوگا جو اپنی زندگی میں شاعری کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتی ہیں؟ میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں جی کہ جب پروین شاکر بن سکتی ہیں جی اور تمام ساری دارا بانو وفا بن سکتی ہیں جن پر ہم فخر کرتے ہیں، جی
تو ہم اپنے آئیڈیل ایسے لوگوں کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ہم ان کو پڑھیں، ہم کوشش کریں، جی ہم ادب کو پڑھیں، ہمارے تمام وہ شعراء ان کی کتابوں کو ہم پڑھیں، ان کے مجموعہ کلام کو پڑھیں، جی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں خود بھی وہ صلاحیتیں پیدا ہوں گی اور ہم اچھا سے اچھا لکھنے کی کوشش کر سکیں گے. جی لیکن ہماری توجہ جب کہیں اور چلی جاتی ہے کہ نہیں، ہمیں پڑھنا لکھنا ہم کم کر دیتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس ہمیں غزل ہمارے سامنے ہے اور ہم جا کر مائک پر پڑھ لیں، ہمیں خود نہیں معلوم ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. جی تو جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. تو ان چیزوں سے بچیں. جی جب وہ پڑھیں گے لکھیں گی، ایک ایسے ماحول میں رہیں گی، تو انشاءاللہ ان کے اندر بھرپور پختگی پیدا ہوگی. یہ بھی بتا دیجیے کہ راتوں رات کوئی شاعر یا شاعرات آسمان پہ نہیں پہنچ سکتا یا سکتی؟ بالکل. دیکھیے مجھے، حالانکہ میری اپنی ابھی کوئی پہچان نہیں ہے، میں ابھی کوشش ہی کر رہی ہوں، لیکن مجھے 30 سال لگ گئے یہاں تک پہنچنے میں. جی بالکل. میں معمولی سی ادنا سی شاعرہ شبینہ ادیب. آج جب یہ آپ ذکر کر رہے ہیں تو میں بتا دینا چاہتی ہوں، میرا جو مائکہ ہے وہ قصبہ مکن پور ہے، ضلع کانپور کا. جی اور وہاں بہت بڑے بڑے شعراء، ادیب مکن پوری صاحب سے لے کے قمر حسین صاحب اور چودھری اطرت حسین، جی اور آج بھی ہمارے اس قصبے کا ادبی ماحول ہے، آج بھی وہاں نشستیں ہوتی ہیں. جی تو ہم اپنے بچپن میں ان نشستوں میں میری حاضری ہوتی تھی، ہم شریک ہوتے تھے، اس کا حصہ بنتے تھے. میں نے بہت محنتیں کی ہیں اپنی زندگی میں، بہت اسٹرگل کیا ہے، جی تب آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں اگر ہماری وہ بہنیں بھی محنت کریں گی، پڑھیں گی لکھیں گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مقام ان کو ضرور ملے گا. جی محترمہ شبینہ ادیب، آپ کی زندگی، آپ نے جیسے بتایا کہ کافی محنت و مشقت کر کے آپ یہاں تک پہنچی ہیں، کافی نشیب و فراز ہے، اور یہی کچھ اردو شاعری میں بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا کہ ہمیں صدا امبالوی کا ایک شعر ابھی یاد آ رہا ہے کہ اپنی اردو تو محبت کی زباں تھی پیارے، اب سیاست نے اسے جوڑ دیا مذہب سے. آپ اس شعر میں جو سچائی بیان کی گئی ہے، کیا آپ مانتے ہیں کہ اس سے اردو زبان کو مذہب سے جوڑنے پر اردو کا نقصان ہوا ہے یا ہو رہا ہے؟ ہاں ایسا تو ہے، لیکن یہ چونکہ ہماری اردو زبان جو ہے یہ ہندوستان کی زبان ہے، اس جی کو لوگ کتنا بھی مذہب سے جوڑنے کی کوشش کریں لیکن وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جی میری اردو پر نظم ہے، اگر آپ کہیں تو میں وہ نظم آپ کی خدمت میں جی پیش کروں. بالکل بالکل بالکل. تو میں چاہتی ہوں کہ وہ بات وہاں تک پہنچے جو ہمیں الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس زبان کو مذہب سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جی بالکل. ان کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ اردو زبان کیا ہے. جی. نہ مٹی تھی نہ مٹی ہے، نہ مٹے گی اردو، چاہنے والوں کے ہونٹوں پہ رہے گی اردو، چاہنے والوں کے ہونٹوں پہ رہے گی اردو. نہ مٹی تھی نہ مٹی ہے، نہ مٹے گی اردو. یہ زبان وہ ہے جو محلوں میں رہی آن کے ساتھ، جی اور مزدور کے گھر میں بھی رہی شان کے ساتھ. عشق کی راہ کو اس نے کئی راہی بھی دیے، سرحدوں کے لیے جانباز سپاہی بھی دیے. جذبہ جنگ کو سینے سے لگایا اس نے، اپنے بھارت کو غلامی سے چھڑایا اس نے. نہ مٹی تھی نہ مٹی ہے، نہ مٹے گی اردو. اس زبان کی خوبی دیکھیے،
جی اس میں ہندی کے بھی الفاظ ہے، ایرانی بھی، اسی لیے یہ اتنی خوبصورت ہے. بالکل. اس میں ہندی کے بھی الفاظ ہے، ایرانی بھی، اس میں گیتا کے بھی الفاظ ہے، قرآنی بھی. کیا بات. کون کہتا ہے عرب سے یہ زبان آئی ہے، اور اس دیش میں غیروں کی زبان چھائی ہے، یہی جنمی ہے، یہی اس نے جوانی پائی. بالکل. گنگا اور جمنا کی لہروں سے روانی پائی. کیا بات. نہ مٹی تھی نہ مٹی ہے، نہ مٹے گی اردو. کتنا بھی کوئی مذہب میں تولے، لیکن میں یہ بند پیش کرنا چاہتی ہوں. ملاحظہ کریں، سنیں. جی. نہ مٹی تھی نہ مٹی ہے، نہ مٹے گی اردو. چاہنے والوں کے ہونٹوں پہ رہے گی اردو. نہ مٹی تھی جس طرح بھی رہے، اس کو تو یہی رہنا ہے. جی. جس طرح بھی رہے، اس کو تو یہی رہنا ہے. ہم کو اردو کے حریفوں سے یہی کہنا ہے. ہم کو اردو کے حریفوں سے یہی کہنا ہے. اپنی تہذیب کو اس طرح اچھالا نہیں. سوری، معاف کیجیے گا، میں بھول رہی ہوں، میں پھر سے پڑھنا چاہتی ہوں. بالکل بالکل. جس طرح بھی رہے، اس کو تو یہی رہنا ہے. ہم کو اردو کے حریفوں سے یہی کہنا ہے. اپنی پگڑی کو اچھالا نہیں جاتا لوگوں، گھر سے بیٹی کو نکالا نہیں جاتا لوگوں. نہ مٹی تھی نہ مٹی ہے، نہ مٹے گی اردو. محبتوں کی زبان کو جی بھلا کیسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ آپ سوچئے، اتنی خوبصورت زبان، ہماری تہذیب، ہمارا سلیقہ، اس کو کوئی کیسے مٹا سکتا ہے؟ چلیے، آپ نے ماحول بنا ہی دیا ہے تو میں چاہوں گا کہ حالات کے پیش نظر آپ کی کوئی تازہ ترین غزل جو ناظرین کے کو تحفے میں آپ دینا پسند کریں. میں بالکل. دیکھیے، اس وقت ہم کووڈ-19 میں ہیں، اور اللہ کا شکر ہے 8 تاریخ کو شاید لاک ڈاؤن پوری طرح سے ختم ہو جائے گا، لیکن ہم سب کو احتیاط رکھنا بہت ضروری ہے. اس موقع پر میں چاہتی کہ میں غزل کے شعر سب کو نظم کر دوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. مجھے غزل اس موقع پر یاد آ رہی ہے. میں چاہتی کہ آپ نے مجھے حکم دیا ہے تو میں آپ کے حکم تعمیل اور اس غزل کے چند شعر پیش کرتی ہوں. ملاحظہ کریں. جی. ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں گے، یہ طے ہوا تھا. ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں گے، یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں گے، یہ طے ہوا تھا. ملیں کے بچھڑے مگر تمہیں سے وفا کریں گے، یہ طے ہوا تھا. ملیں کے بچھڑے مگر تمہیں سے وفا کریں گے،
کے حق میں دعا کریں گے یہ طے ہوا تھا. شعر نظم کرتی ہوں سبھی کو. جی. کہیں رہو تم کہیں رہیں ہم مگر محبت رہے گی قائم. کہیں رہو تم کہیں رہیں ہم مگر محبت رہے گی قائم. جو یہ خطا ہے تو عمر بھر یہ خطا کریں گے یہ طے ہوا تھا. جو یہ خطا ہے تو عمر بھر یہ خطا کریں گے یہ طے ہوا تھا. ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں گے یہ طے ہوا تھا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب اسی خوبصورت فضا میں اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلیں. میں ایک شعر پیش کرنا چاہتی ہوں. جی. جہاں مقدر ملائے گا اب وہاں ملیں گے یہ شرط کیسی. جہاں مقدر ملائے گا اب وہاں ملیں گے یہ شرط کیسی. جہاں ملے تھے وہیں ہمیشہ ملا کریں گے یہ طے ہوا تھا. جہاں ملے تھے وہیں ہمیشہ ملا کریں گے یہ طے ہوا تھا. ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں گے یہ طے ہوا تھا. شعر سماعت کریں. جی. اداسیاں ہر گھڑی ہو لیکن حیات کانٹوں بھری ہو لیکن اداسیاں ہر گھڑی ہو لیکن حیات کانٹوں بھری ہو لیکن خطوط پھولوں کی پتیوں پر لکھا کریں گے یہ طے ہوا تھا. خطوط پھولوں کی پتیوں پر لکھا کریں گے یہ طے ہوا تھا. ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں گے یہ طے ہوا تھا. شعر ملاحظہ کریں. جی. لپٹ کے رو لیں گے جب ملیں گے اپنا اپنا بیان کریں گے. لپٹ کے رو لیں گے جب ملیں گے اپنا اپنا بیان کریں گے مگر زمانے سے مسکرا کر ملا کریں گے یہ طے ہوا تھا. ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں گے یہ طے ہوا تھا. چلیے جب طے ہوا تھا تو دعا کرتے رہیے اور دعا ہمارے لیے بھی کیجیے. آج کے اس خاص پروگرام میں وقت ختم ہوا چاہتا ہے اس لیے آپ کا بہت بہت شکریہ محترمہ شبینہ ادیب. آپ نے ہمارے تمام سوالوں کا بڑی بے باکی کے ساتھ جواب دیا. کس طرح سے نئی نسل کو سوچنے سمجھنے کے سے زیادہ پڑھنے اور مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. نئی شاعرات کو خاص طور سے محترمہ شبینہ ادیب نے جو قیمتی مشورہ دیا ہے اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے چونکہ آج معیار سے سودا ہو رہا ہے, معیار سے سمجھوتا ہو رہا ہے اور مادیت کا غلبہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اس لیے ایک ناظرین ہونے کے ناطے, سامعین ہونے کے ناطے آپ کو بھی اپنی دلچسپی طے کرنی چاہیے کہ آپ کو معیاری شاعری سننی ہے یا غیر معیاری. آپ کو سننا کیا ہے یہ آپ بھی طے کر لیے. اور محترمہ شبینہ ادیب نے جو قیمتی مشورہ دیا ہے تمام نئی نسل کے نام, تمام نئی شاعرات کے نام,
یہ اہم مشورہ ہے، اس پر غور کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ فی الحال آج کے اس خاص ایپیسوڈ میں رحمت کلیم کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر نئے مہمان کے ساتھ ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے خدا حافظ۔